बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए? मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नियति से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरीम नवाज या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि यार ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए। अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया, आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है, मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिक टॉकर मरियम नवाज साहिबा जो हैं, वो अब एक कानून लेकर आ रही हैं जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया, वो खुद मुकर गया। उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे हैं जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी पीएमएल-एन लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पे काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन ज़रूर बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। और फिर सारे सहाफ़ी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौइयत का एक अजीब गरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो जनाब एमपीए साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है। तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये ख़ानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना, या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है। लेकिन यहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइलमी का इजहार। अब वो कहते हैं जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, बिल पर लाइलमी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निज़ाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही हैं जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे। लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाजरीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर यह बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज मरियम नवाज के कंट्रोल में है, या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं, या वो चीज उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पे तो कोई पहचान नहीं है। सिर्फ उनका वालिद एक वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाजा करें ना, वो जो वजीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वजीर तालीम है उस लेवल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वजीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना सर है ना पाऊँ है। तो जिनका वजीर तालीम इस नौयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज़ दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है, या जिस सहाफ़ी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निज़ाम हिल गया है कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं,
کیا آپ پاکستان کو شمالی کوریا سے بھی بدترین کوئی جگہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں؟ جناب ایم پی اے مکر گیا، کہتا جی میرا نہیں ہے، مریم نواز کا ہے. مریم نواز نے خود بنایا تھا پنجاب حکومت کا، میں کلہ نہیں ہے گا. اور جو ملک احمد خان صاحب ہے وہ کہتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. یہ چیز بھی ہو رہی ہے یعنی. اور اس کو جو ہے وہ جوڑا گیا انگریز دور کا نو آبادیاتی نظام. یہ اس طرح کا ایک قانون ہے جو یہ لایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. اب اس کے اوپر نا لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں. جو بہت قریبی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، نواز شریف کے، مریم نواز کے، وہ لوگ بھی بیچارے بولنا شروع ہو گئے. یعنی وہ صحافی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ بیچارے بھی بول رہے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ اپوزیشن میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر کی کرو گے تسی؟ یعنی انہوں نے پنجابی میں انہوں نے پوچھا، پھر ایک نظم بھی ان کو سنا دی. تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ پہلے بھی مشکل حالات سے گزرے ہیں اور یہ پھر بھی گزریں گے. تو تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. یہی سارے قوانین جو ہے نا، چاہے پیکا ہے، چاہے ٹیکا ہے، یہ جو بھی ہے نا ان کے اوپر ہی لگنے. یہ مارشل لا بل بھی ان کے اوپر ہی لگنا ہے. یہ جتنے آپ سخت سے سخت قوانین بنائیں گے نا، یہ مڑ کے آپ کے اوپر ہی آئیں گے، کیونکہ باری باری سب کی باری. جب تک پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احتساب نہیں ہوگا نا، تب تک پاکستان میں سب لوگ زد میں آتے رہیں گے اسی طرح کے ظالمانہ قوانین کے. تو ناظرین اب یہ اچھا، اس میں ایک استثناء بھی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے اس کے اندر، اس میں ایک استثناء بھی ہے. قومی پالیسی جس کے تحت بڑے منصب پر فائز شخصیات، انہیں استثناء دے دیا گیا اس کے اندر بھی کہ جناب باقی سارے تو جو ہے سماج دشمن ہو جائیں گے، باقی سب پہ تو یہ مارشل لا بل لگے گا، لیکن یہ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا. اس طرح جو پنجاب میں تیار کیا گیا جو نیا قانون ہے، اس کے تحت بھی حکومت اور اہلکاروں کو گڈ فیتھ میں اس سے استثناء ہوگا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکے گی. آپ اندازہ کریں، عام آدمی کی منجی ٹھوک دو، اپوزیشن کی ایسی تیسی کر دو، غریب آدمی کو رگڑا لگا دو، کوئی سوشل میڈیا پہ نوجوان آواز اٹھائے تو اس کا پورا گھر توڑ دو، جو مرضی اس کے ساتھ کرو. لیکن جب کوئی سرکاری ملازم کرے یا حکومت کرے تو آپ کے لیے گڈ فیتھ میں کیا ہے. یعنی وہ ایک تاڑا کتا ٹامی تے ساڑا کتا کتا، یہ ایک مثال تھی، آپ کو یاد ہوگی. تھوڑا عرصہ پہلے علی امین گنڈا پور نے بھی ایک مثال دی تھی کہ ہم ناچیں تو یہ اور تم ناچو تو وہ. تو ہر ایک کی طرح کی اپنی اپنی زبانوں میں، پشتو میں الگ ہے، انگریزی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے. تو بہت ساری مثالیں بنی ہوئی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب کے لیے الگ الگ قانون کیسے بنا سکتے ہیں. ایک ملک کے اندر الگ الگ قانون تو نہیں ہوتے کہ حکومتی آدمی اگر یہ گند مارے گا تو اس کو معاف ہے. آپ یہ سوچیں گے گڈ فیتھ ہے، یار کوئی اچھا سوچ کے ہی کہا ہوگا. لیکن کوئی اور آدمی اگر کوئی صحیح بات بھی کہے گا، اس نے ضرور برا سوچا ہوگا. اب یہ نیتوں کا فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، ججز نہیں لگائیں گے. ان کے اپنے سرکاری ملازم عدالتیں لگائیں گے، اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، خود ہی فیصلے سنائیں گے اور خود ہی اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے. یہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. میاں داؤد صاحب ہیں ایک وکیل، اور انہوں نے، میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اس کی چند چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اور جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں نا، وہ 13 آرٹیکل ہیں آئین کے. آئین پاکستان کے 13 ایسے آرٹیکل ہیں جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ مارشل لا بل. تو میاں داؤد ایڈوکیٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 4 یعنی مساوی قانونی حق وہ چھن جاتا ہے اس سے. آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا حق چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10 غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، یہ بھی چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق بھی چلا جاتا ہے. آرٹیکل 13 دوہری سزا ہو جاتی ہے اس میں. آرٹیکل 14 عزت نفس کا تحفظ نہیں رہتا. آرٹیکل 15 نقل و حرکت کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 16 اکٹھے ہونے کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 17 سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 18 کاروبار کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی ختم. آرٹیکل 23 اور 24 جائیداد خریدنے استعمال کرنے کا حق ختم، کیونکہ ضبطی ہو جانا سارا کچھ. اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنا کی بھی خلاف ورزی ہے. اب ناظرین اس طریقے سے یہ آئین کو پامال کرنے جا رہے ہیں ایک مارشل لا بل لا کر. دیکھیں اس میں ہوگا کیا. آپ کی اگر شکل پسند نہیں ہے نا مریم نواز کو یا نواز شریف کو، کیپٹن صفدر کے بیٹے کو، یا مریم نواز کی کسی بیٹی کو، رشتہ دار کو، داماد کو، کوئی آس پاس جاننے والا، اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار کے بچوں کو، یا کسی کو بھی، کسی وزیر کو، کسی وزیر کے بچے کو، کسی جج کو، کسی جج کے بچے کو، اس کے رشتہ دار کو، کسی بیوروکریٹ کو، اس کے کسی بچے کو، کسی ایس ایچ او کو، اس کے کسی رشتہ دار کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ایک درخواست ڈال دے گا اور ہلکی سی سفارش کروا دے گا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ بند،
آپ کی جائیدادیں ضبط، آپ کا موبائل فون لے لیں گے، آپ کا جو ہے وہ بند کر دیں گے آپ کے موبائلز، آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال یعنی آپ کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے، آپ کو وہاں پہ بھی کنٹرول کر دیا جائے گا، ڈیجیٹل نگرانی میں آپ کو ڈال دیں گے، آپ کے جسم کے ساتھ ایک ڈیوائس لگا سکتے ہیں۔ اور یہ تو گوانتا نامو پہ بھی، وہاں پہ بھی اس قسم کے ظلم جب امریکہ نے کیے تھے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کہ جناب قیدیوں کے جسموں میں چپیں لگا دی جائیں، ان کو ٹریک کیا جائے، تو وہ ٹریک کریں گے جناب کہ یہ اس کے ساتھ یہ ڈیوائس ہم نے لگا دی ہے، تو یہ ڈیوائس جو ہے اگر یہ اتارا یا اس نے کچھ کیا تو اس کو پھر 3 سال کے لیے ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ تو جناب عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی، عملی طور پہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے، وہ آپ پہ ریسٹرکشن لگا دیں گے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو ہم نے صرف بازار تک جانے کی اجازت دی تھی تو یہ پرلے بازار میں کیوں چلا گیا، یہاں میڈیکل سٹور بند تھا تو ادھر کیوں چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ کریں گے، آپ دیکھیے گا مارشل لاء میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی یہی سوچ ہے۔ نواز شریف بھی بننا چاہتا تھا امیر المومنین جب پرویز مشرف نے بعد میں مارشل لاء لگا دیا تھا۔ ایک تو امیر المومنین نواز شریف بن جاتا، وہ بھی وہی ہونا تھا قوم کے ساتھ، پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا کے بھی وہی کر دیا قوم کے ساتھ۔ تو فوج کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مسئلے کا حل ہوتا ہے صاف اور شفاف الیکشن، قوم فیصلہ کرے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا۔ بہرحال قوم کو تو کبھی فیصلہ یہ لوگ کرنے نہیں دیتے۔ بہرحال آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب ایک مارشل لاء بل جو ہے اس کی تیاری اگلے مراحل میں جا رہی ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، اگر نہیں روکو گے تو میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری۔ ایک بات اور جو نجم سیٹھی نے کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ آ کیوں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک طرح سے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹا ابھی تک۔ یہ میں مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا، اور بھی بہت سارے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ لیکن اب میں کہوں گا تو میرا تو تھوڑا سا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہے، جو موجودہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا پھڈا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، میرے سے میرا ملک چھین لیا، میری آزادی چھین لی، میرے سے میرے بہت سارے حقوق چھین لیے، مجھے بہت تکلیف دی انہوں نے۔ تو میرا تو ان کے ساتھ ایک پھڈا ہے، اگر میں بات کروں گا تو بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ شاید یار یہ غصے میں بھی ہے، حالانکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی، اور میں غصے سے دور رہ کر اپنا کام کرتا ہوں۔ لیکن اب بہت سینئر لوگ جو میڈیا میں ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا زور نہیں ٹوٹا ان سے، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور یہ کوئی ایسا پولیٹیکل بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر سکیں یا ان کے ووٹ بینک کو ہلا سکیں۔ ہاں انہوں نے آپٹکس ضرور کریٹ کر لیے، جعلی الیکشن ضرور جیت لیے، لیکن جب بھی کبھی لوگوں کو موقع ملے گا فری اینڈ فیئر الیکشن میں، لوگ بڑے پیمانے پہ نکل کر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال لیں گے، اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سارے جانتے ہیں۔ تو ابھی جناب ایک اور الیکشن آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب کے اندر، تو اس سے بھی انہیں خوف ہے کہ وہاں پہ لوگ نکلیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے۔ اگر ایک الیکشن بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پبلک پہ چھوڑ دیا اور الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جعلی فارم 47 کے لیے، تو پوری کی پوری پی ایم ایل این، ان کی لیڈرشپ نواز شریف سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے، جیسے 2024 میں 8 فروری کے الیکشن میں یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب سہیل افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے، کیونکہ 5 اگست قریب آ رہی ہے۔ اگر تو 5 اگست کا مومنٹم بنانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی جو ان کے انٹرنل میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی۔ مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ڈبیٹ ہوئی تھی کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کیا جائے، 5 اگست کو پورے ملک کو نکالا جائے اور فیصلہ کن ایک لانگ مارچ کیا جائے، اور اس قسم کی تجاویز آ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے سارا کچھ ایویپوریٹ ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، یہ خبریں کہیں دب گئی، کسی نے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی۔ میرے خیال میں آخری دنوں میں اناؤنسمنٹ کریں گے، چند دن پہلے، جب تیاری کا وقت نہیں بچے گا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک کوشش کریں، زیادہ دیر تک تیاری کریں، اس کا مومنٹم بلڈ کریں، تو ایک بہتر احتجاج یا لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جی میں نے فوراً کرنا ہے، تو پھر تو وہ نہیں ہوتا نا، پھر تو جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پھر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتا ہوں، احتجاج ہر صورت ہوگا، گولی چلی تو پہلا سینہ میرا ہوگا۔ ویسے علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کہا تھا، سہیل افریدی صاحب نے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے، جو ہوگا وہ پھر ہم دیکھیں گے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو پیغام دیتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کے لیے ہمیں احتجاج کرنا ہے، اگر کسی نے مظاہرین پر گولی چلائی تو وہ بے غیرت ہوگا، اور جو گولی چلانے کا کہے گا وہ بھی بے غیرت ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے جناب بے غیرت کہنا شروع کر دیا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے کوئی ترقیاتی منصوبے اور چیزوں کے بارے میں بتایا. لیکن سہیل آفریدی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ثواب دیدی فنڈ ہے اس کے بارے میں جو اے آر وائی نے خبر چھاپی وہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیونکہ اس خبر کے مطابق ثواب دیدی فنڈ کو لگ بھگ 700% سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ثواب دیدی فنڈ جو ہیں وہ صفر ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. بہرحال یہ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے ملاقات کے لیے اور عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ہم پورا زور لگائیں گے. میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی کال دے دی 5 اگست کی تو اس سے پہلے شاید عمران خان صاحب سے کوئی ایک آدھی ملاقات کروا دی جائے. تو اب معاملہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے، اب معاملہ عمران خان سے ملاقات کرنے کا ہے. دیکھیں عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد بہت حد تک متزلزل ہو گیا. اب ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ جناب عمران خان کی فیملی کو کوئی کردار ادا کرنے دیا جائے جب تک کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ جاتے. اس لیے کہ ورکر اب لیڈرشپ سے اب وہ انرجی لے ہی نہیں رہا. اسے لگتا ہے کہ جو سب سے مین آدمی ہے عمران خان، اس کے لیے لیڈرشپ کام نہیں کر رہی اور عمران خان کی فیملی کے علاوہ شاید کوئی وفادار بچا نہیں ہے. یہ اب کارکنوں کے اندر سوچ پیدا ہو گئی اور اب یہ مطالبہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. اچھے خاصے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو آگے کیا جائے اور وہ احتجاج کو لیڈ کریں جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتے. اب اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہیں اور کارکن اس کے اوپر بڑا زور بھی دے رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کامیابی ہے کہ ایک تو انہوں نے لیڈرشپ کو کافی متنازع کر دیا اور دوسرا ان کی کامیابی یہ ہے کہ لیڈرشپ کے جو مطالبات تھے وہ عمران خان صاحب کی رہائی، ان کی آزادی، ان کے اوپر جعلی مقدمات کا خاتمہ، مینڈیٹ کی واپسی، ان چیزوں سے ہٹ کر وہ یہاں تک آ گئے کہ جناب عمران خان صاحب کو اسپتال لے جائیں اور جناب آپ ہماری عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروا دیں. یعنی وہ مطالبات جو ایک پیک تھی ان کی، وہ بہت اونچے لیول کے مطالبات تھے، وہ اب بڑے نچلے لیول تک آ گئے. اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ظلم کے ذریعے سے کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک ایک قدم کر کے پیچھے ہٹتی رہی مفاہمت کے چکر میں، اور آج اب وہ وہاں کھڑے ہیں کہ وہ کوئی بڑا مطالبہ بھی نہیں کر رہے. ناظرین، امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب قطر میں شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اور ایران نے ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے حملہ کیا اور اس کے بعد دوحہ کے اندر اب مذاکرات ہوں گے امریکہ کے اور ایران کے، اور یہ براہ راست مذاکرات ہوں گے اور ایک ہاٹ لائن بھی قائم کی جائے گی امریکہ کی اور ایران کی فورسز کے بیچ میں. یعنی ان دونوں فوجوں کے بیچ میں ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جوابی حملہ کرنے سے پہلے یہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ جناب یہ کام آپ نے کیا ہے یا کوئی تیسرا کر گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے اور یہ قطر کی طرف سے ایک آئیڈیا ہے. اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ذرا بہتر رہے گا، ایک بڑی لڑائی سے بچنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا. دو چیزیں ہیں جہاں پہ ساری اٹینشن ہے. نمبر ایک ایران کا جو ایٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور نمبر دو جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو کس طریقے سے اور کیسے کھولنا ہے اس کے اوپر بھی، یا کھلا کیسے رکھنا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. باقی تو سارے معاملات ایران کے فائدے کے ہیں. امریکہ کے نقطہ نظر سے تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باقی ایران کے فائدے کی چیزیں. بہرحال منگل سے دوبارہ یہ بات چیت شروع ہونے والی ہے اور آج عمران خان صاحب کے 2 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، جن میں عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے علیمہ خانم اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے ان کی بیٹی نے کیس کیا ہوا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کا کیا بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ویسے تو عدالت سے جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے. ناظرین، سمیع الدین بلوچ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کی ایک ممبر ہیں اور بہت آواز اٹھاتی ہیں بلوچوں کے حقوق کے لیے. ان کے والد کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے آج 17 سال ہو گئے. کتنی تکلیف اور کتنا کرب ہے. میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ماہرم بلوچ کو کہا کہ دیکھو ماہرم، تمہارے پاس اپنے باپ کی قبر ہے، میرے پاس تو اپنے باپ کی قبر بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہی تھی ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں ہڈیاں ہی لوٹا دیں، ہمیں گلے سڑے جسم واپس کر دیں، ہمیں لاشیں واپس کر دیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کو رو تو سکیں. اب ان کے جو والد ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے 17 سال ہو گئے. 28 جون 2009 کو انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا یا وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے یا فرض کر لیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، تو اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جانا چاہیے تھا. اس طرح سے جو جبری طور پہ آپ کسی کو لاپتہ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ایک خاندان بلکہ ایک پورے قبیلے کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں.
اگر آپ قانون کے مطابق لا کر چیزوں کو ثابت کریں تو لوگ سوچیں بھی کہ جناب کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے. لیکن جب آپ بغیر عدالت کے ایک اپنا ہی آپ ماورائے عدالت کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.